अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना और आप देख रहे हैं एशिया टुडे न्यूज़। नाज़रीन, किसी भी कौम का जो मुस्तकबिल है वो उसकी नौजवान नस्ल पर मुनहसर होता है, और वो जो नौजवान नस्ल है वो हुक्मरान बनेगी या ग़ुलाम बनेगी, इसका फ़ैसला उस मुल्क का तालीमी निज़ाम करता है। जी हाँ नाज़रीन, जो तालीमी निज़ाम है वो इंसान के अखलाक़ियात से लेकर उसके माशियात तक जितने भी मराहिल हैं उन सब में अहम किरदार अदा करती है। और तालीमी निज़ाम किस तरह से, जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है वो किस तरह से हमारी इकॉनमी और सोशो इकॉनमिक पर डिपेंड करता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में गेस्ट जो मौजूद हैं, उनमें जो पहले हमारे गेस्ट हैं जनाब नईमुल हसन साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं और मेंबर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी भी हैं। इनके साथ साथ मिस अस्मा नवाज़ हैं जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं, और उनके साथ हमारे साथ जो तीसरे गेस्ट हैं आज के, सैयद आगा साजिद हुसैन साहब, जो कि एंकर पर्सन भी हैं और एडवोकेट भी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सबसे पहले मैं सर आपसे बात करना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है आपकी नज़र में वो कैसा है? इस तरह से ही होना चाहिए या इसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी, और तालीम वाकई एक बहुत अहम मौजू है, इस पर बार बार बात होनी चाहिए, और मैंने देखा है कि बहुत कम बात होती है। हमारा जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है वो एक आउटडेटेड सा निज़ाम है, और इसमें कोई किसी किस्म की जिद्दत नहीं लाई गई। और आपने देखा होगा अक्सर कि हर चीज़ पे तवज्जो तो दी जाती है, लेकिन तालीम का जो बजट है वो हार्डली 2% या इससे भी कम होता है। लास्ट जो बजट था उसमें भी तकरीबन 2% था। इस जो बजट है इसमें भी इंतहाई जो है ना वो कम हिस्सा रखा गया है तालीम के लिए, और बल्कि हायर एजुकेशन का जो बजट है वो कट भी किया गया है। वो आजकल जिस पे वो शेयर चल रहा है कि मैं कुछ सुनाऊँ तफसीर बजट क्या है, शमशीर व सना अव्वल तालीम व सेहत आखिर। तो हम जब तालीम पे बजट पे तवज्जो ही नहीं देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी फिर हम तालीम या इन चीज़ों में आगे जा सकते हैं। नहीं साहब, हम ये कहते हैं कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लें। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल तालीमी निज़ाम पे तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? इसलिए क्योंकि हम इसको अहम ही नहीं समझते हैं। प्राइवेट स्कूल्स का हम हाल देखते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ गवर्नमेंट के साथ वालिदैन भी जिम्मेदार हैं। क्यों आमना हम प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट को हम लोग वैल्यू नहीं देते। जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा होता है उसको हम सोसाइटी में भी उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। हम लोग कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। कैलिबर चेक करते हैं कि जितने बड़े A-O लेवल से स्टूडेंट आएगा शायद वो बहुत टैलेंटेड होगा। ये आप जरूरी नहीं है कि किसी बहुत हाई लेवल स्कूल से पढ़े हुए तो आप टैलेंटेड होंगे। ये आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत मिली है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स किसी ज़माने में जब हमारे वालिदैन पढ़ते रहे शाहजी, तो ऐसे अच्छे स्कूल्स तो नहीं थे, उन्होंने बहुत टाटों पे बैठ के पढ़ा। लेकिन आप यकीन करें कि शायद हम हिसाब के लिए कैलकुलेटर पकड़ते तो हमारे फादर ऐसे खड़े खड़े फिंगर टिप्स पे वो बता देते थे। तो तालीमी निज़ाम कैसे ख़राब हुआ? सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लगता है, मेरी राय है, बाकी सीनियर मेरे साथ बैठे हुए, प्राइवेट स्कूल्स के आने के बाद, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री बन गई, वो पैसा कमाने के लिए एक इदारे बनाए गए, वो तालीम देने के लिए इदारे नहीं बनाए गए। और उसमें सबसे पहला कसूर हमारी गवर्नमेंट का, जिसने उन पे फोकस नहीं रखा, कोई रूल्स नहीं, उसमें कोई लॉज नहीं आए। लॉ के लिए मेरे दोनों तरफ दोनों सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, इनसे मैं यही पूछ रही थी अभी कि क्या कोई ऐसे लॉज हैं जिससे हम कंप्लेन करके इस सिस्टम को जो ख़राब हो चुका है थोड़ा बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? अच्छा, मैं इनकी बात को कुछ ऐड करूँगा। आपका चूँकि सवाल नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद आपसे इजाज़त लूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि इन्होंने कहा सीनियर्स की बात की, अब ये भी देखना पड़ेगा सीनियर कौन है यहाँ पर। ये अब इस तरीके से तो आप ख़ुद को एकदम से छोटा ना कहें। और दूसरी चीज़ ये कि नईम साहब ने 2% बजट की बात की है, बिल्कुल ऐसा ही है, और 2% से भी लेस है, और उसमें भी करप्शन का शिकार हो जाता है। वो पहुँचता कितना, ये भी देखने वाली चीज़ें हैं। मैडम ने बात की है कि हम गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को क्यों नहीं प्रेफर करते। देखिए, फिर वही चीज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम नो डाउट टैलेंट खुदा की देन है, लेकिन बहुत दफ़ा टैलेंट सड़कों पर रुलता है। जब तक उसकी नोक पलक छांट कांट नहीं की जाती तब तक वो उसने ऊपर, और प्राइवेट स्कूल सिस्टम इसकी नोक पलक जिसे कहते हैं वो बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।
ٹیلنٹ کو جس طریقے سے بچے کو مار نہیں پیار کے اصول کے مطابق بگاڑا بھی جا رہا ہے، وہ اس کا ایک سیپریٹ جو سائڈ افیکٹس ہے وہ الگ ہے، لیکن جس طریقے سے بچے کو پالش کر کے اوپر لایا جا رہا ہے بہترین طریقے سے، آج سے جو انہوں نے بات کی ہے میڈم نے، آج سے پہلے 6 کلاس میں ABC سکھائی جاتی تھی ہمارے اسکول میں، اب جس طرح سے نعیم صاحب نے کہا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اپگریڈ کیا جائے تو اب اس حساب سے اب 1 کلاس میں بھی، بلکہ میں کہتا ہوں KG میں بھی بچوں کو انگلش پہ ریسٹرکشن، انگلش چونکہ ہماری مجبوری ہے اس وقت، ٹھیک ہے، باقی چیزیں بہت ساری اس میں دوسرے ایفیکٹس بھی دیکھے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت اسی طریقے سے باقی چیزوں کے اوپر آج جو بچہ انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، آج سے 50 سال پہلے جو ڈاکٹر بن رہا تھا یا 20 سال پہلے بن رہا تھا، ان میں اور ان میں واضح فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ابھی بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ٹیلنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول سسٹم کے بچوں میں واضح فرق نظر آتا ہے، ان کی ٹریسنگ میں، ان کی چیزوں میں۔ چین جو ہے وہ اپنی زبان استعمال کرتا ہے، کوریا اپنی زبان، ہم سب سے پہلے کمپلیکس کے شکار سے نکل آئے۔ ایشو کچھ ہو رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ پہلے آپ میکینزم بنائیں گے، اس کے بعد یہ بات کریں گے، جب آپ کا میکینزم نہیں ہوگا نا تو اس میکینزم میں رہتے ہوئے ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہم جب جا کے پرچیوں پہ لکھنے کے بعد، ہم چونکہ انگلش میں ان سے نہ بات کر سکتے نہ سن سکتے ہیں، پھر ہمیں ڈائریکشن دی جاتی ہے پرچیوں پہ لکھ کے بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیں چیزیں ڈیمیج کر رہی ہیں، ہمیں پرابلم آ رہی ہے۔ نہیں، اس کی وجہ ہے نا کہ آپ اس کا نہیں دیکھیے، وہ سیپریٹ چیزیں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ پٹواری میں، ہم یہاں پٹوار میں رہ رہے ہیں، آپ پٹواری میں جا کے، آپ امریکہ میں جا کے بات کریں ان سے، کوئی آپ پیکج پلان لے کر یا دے کر دکھائیں، پاسبل نہیں ہے نا، پاسبل نہیں ہے۔ میں آپ سے ذرا پوچھوں گی کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اردو زبان ہمیں بولنی چاہیے، تو اردو زبان کو آج تک سرکاری زبان کا تو درجہ ملا ہی نہیں ہمیں، تو اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہماری حکومت نے اس پر کام کیا؟ کیونکہ جب بھی دیکھیں تو اسکول کالجز میں بھی آپ کو انگلش پہ ہی زور دیا جاتا ہے۔ بات کی کہ ہم کمپلیکس قوم کا بن چکے ہیں، ہو چکی ہے، چین جو ہے وہ ہر جگہ اپنی زبان بولتا ہے، تو کیا وہ ترقی نہیں کر رہا؟ کیا اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اپنی زبان بولتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں، انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے تو انگلش میں بات کرتے ہیں، انگلش ان کو آتی ہے۔ اگر آپ کی ساری زندگی کمائی کرنے کے بعد آپ کے 1000 بچوں میں سے ایک بچہ بہتر تیار کرے اور باقی سارے ڈرگز پہ آپ کی یوتھ کو لگا دے، آپ کی پوری یوتھ کو ڈسٹرب کر دے، تعلیم و تربیت تربیت نہیں ہے، کسی کی اچھی چیز کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ اسکول میں گورنمنٹ کی کہاں سے فیسیں کھانے کے لیے اس کی آنرز ہیں، اور جب بچے خراب ہو جائے تو گورنمنٹ ذمہ دار ہو جائے۔ ایز اے نیشن بھی آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی ادارے کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں، باؤنڈریز ہوتی ہیں، لمٹس ہوتی ہیں، ان کی تو دیکھ بھال یا ان کو باؤنڈری میں رکھنا تو گورنمنٹ کا ہی کام ہے نا۔ دیکھیں جو وہ چیز اچھی کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ تو کرنا ہے، جو اچھی چیز وہ کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ تو کرنا ہے۔ فیس لیتے ہیں شاہ جی، وہ تو پرائیویٹ ادارے لیتے ہیں، تو ان کا پھر اس پہ فوکس کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا کہ ایسی بہت سی یونیورسٹیز بھی ہیں پرائیویٹ جن میں ہمیں پتہ ہے کہ ڈرگس چل رہی ہیں، آپ کے یوتھ کو کہیں کہیں چھوڑا وہاں پہ۔ ایک بچے کی جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے کس قدر ڈیمیج ہوتی ہے گورنمنٹ اسکولز میں؟ پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہوتا ہے، نہیں اس طرح نہیں ہوتی، نہیں اس طرح نہیں ہوتی۔ سیلف ریسپیکٹ جس طریقے سے ڈیمیج کی جا رہی ہے گورنمنٹ اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں ریئر کیس ہے، اور گورنمنٹ اسکول میں ریئر کیس ہے کہ ڈیمیج نہ ہوتی ہے۔ اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو یہ کیسے بتا دیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ یہ ہے شاہ جی، اگر میں وہاں پہ پرائیویٹ اسکول میں بنک مارتی ہوں، کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پہ چلی جاتی ہوں، مجھے پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر تو پوچھے گی نہیں، لیکن گورنمنٹ والا پوچھے گا، یہ میری سیلف ریسپیکٹ ہے۔ سائیڈ افیکٹس تو ہیں نا، سائیڈ افیکٹس تو ہیں نا، جہاں پہ ضروری ہے اس کو بہتری کی جائے، اگر یہ نہ کیا جائے کہ کہا جائے کمپلین کی جائے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ پرائیویٹ اسکولز کے جو رولز ہیں، جو لاز کریٹ کیے گئے ہیں، ان پہ نوٹس اور ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ درست، یہ بات ہے۔ دونوں چیزوں میں جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بتاتا ہوں کہ رولز کیا ہے، لاز کیا ہے۔ ایک پرائیویٹ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ایکٹ ہے 2017 کا، جو بیسیکلی آرڈیننس ہے 1984 کا، وہ ایکٹ موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو 84 کے رولز جو ٹائم ٹو ٹائم امینڈ بھی ہوئے ہیں وہ موجود ہیں، کچھ ایک ایجوکیشن کوڈ موجود ہے، اس کے علاوہ فری اینڈ کمپلسری ایکٹ بھی موجود ہے 2014 کا، اور ایک اتھارٹی جو میرے آپ نے پہلے شروع میں میرے انٹرو میں بتایا کہ ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی موجود ہے۔ اور تقریباً لاسٹلی ہم نے تقریباً 800 یا 850 اسکولوں کو رجسٹرڈ بھی کیا۔ اسی طرح فائن میرے خیال میں 350 اسکول تھے، ان پہ فائنس کے ہمارے کیسز ہیں وہ ہم نے اپروو کیے۔ ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو یہاں پہ آتا ہے، پہلے تو ایک اور جواب بھی دے دوں، جو پرائیویٹ اسکول اتنے زیادہ کیوں ہیں، گورنمنٹ اسکول خراب کیوں ہیں 90s کے بعد، اور پھر جب مشرف دور آیا تو ایک ترتیب کے ساتھ پرائیویٹ اسکولوں کو اوپر لایا گیا،
مفت کے پلاٹ دے کے, بلڈنگز دے کے, اور سرکاری اسکولوں کو تباہ کیا گیا. وہاں سے جو ٹاپ ٹیچرز تھے نا, مطلب وہاں سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا ہے. وہ جو وہاں سے انہوں نے ٹاپ ٹیچرز اٹھا لیے, کچھ نے اپنی اکیڈمیز بنا لی جو بعد میں اسکول کنورٹ ہو گئے, اور کچھ ایسے ٹیچرز تھے جن کو انویسٹرز نے اٹھا لیا, اور سرکاری اسکولوں میں جو اچھے ٹیچرز تھے وہ ختم ہوتے گئے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مراعات مل رہی تھی پرائیویٹ اسکولز میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اب موجودہ صورتحال میں ٹیچرز کو بہت کم سیلری مل رہی ہے, اور لیکن جو ان کے مینیجرز ہوتے ہیں, ایک جسے ہم ہیڈ یا پرنسپل کہتے ہیں, اس کو بہت اچھی مراعات مل رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہ ہیڈز لگا کے جو سرکاری اسکول کی جو سیلری تھی وہ بہت کم تھی, یہاں کی مراعات چونکہ پورا ادارہ تھا زیادہ تھی, تو وہ آہستہ آہستہ شفٹ کرتے رہے اور گورنمنٹ نے ادھر توجہ نہیں دی. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ ادارے جو سرکاری ادارے ہیں یہ تباہ ہوتے گئے, اور پرائیویٹ اسکول ایک انڈسٹری بنتا گیا, اور بعد میں اس میں کمرشلائزیشن زیادہ سے زیادہ آتی گئی. ایک تو یہ وجہ بنی. دوسرا جو انہوں نے رولز کی بات کی, لوگوں میں اویئرنیس تھوڑا سا کم ہے, گورنمنٹ اس پہ توجہ بھی نہیں دیتی. میں نے شروع میں کہا گورنمنٹ کا یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ تعلیم پہ توجہ دے. تعلیم پہ توجہ دے گی تو لوگوں میں اویئرنیس آئے گی, اویئرنیس آئے گی تو وہ پھر اہل لوگوں کو, اچھے لوگوں کو چنیں گے. ابھی بھی میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں سرکاری اسکولوں کی دیواریں گری ہوئی ہیں, اندر جانور بدے ہوئے, اور یہ زیادہ دور نہیں, یہ پنڈی سے 20-25 کلومیٹر دور یہ حالات ہیں, لیکن سرکاری جو سی اوز وغیرہ ہیں یہ اس کو نہیں دیکھتے. کہاں پہ کمپلین کی جا سکتی ہے؟ ڈی سی آفس. ڈی سی میں اتھارٹی کا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دوں. ڈی سی چیئرمین ہوتا ہے ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی کا, ایک پیرنٹ ممبر ہوتا ہے جو میں ہوں وہاں پہ, اور ایک اسکول کا ممبر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہوتا ہے ایک ضلع میں, وہ اس کا ممبر ہوتا ہے, اور جو سی او ایجوکیشن ہے, چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن ہوتا ہے پرائمری اسکولس کا اور سیکنڈری اسکولس کا, وہ اس کا سیکرٹری ہوتا ہے. تو آپ کے پاس 2 فورم ہوتے ہیں, یا آپ ڈی سی کے پاس کمپلین کر لیں, یا آپ سی او آفس جو ایجوکیشن آفس ہے وہاں پہ آپ اپنی کمپلین رجسٹر کریں گے, اور انشاءاللہ اگر کمپلینس آتی ہیں تو اتھارٹی ایکشن لیتی ہے. تو یہ تو ہم نے بھی جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی بات ہو ہی رہی ہے, لیکن میم آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں بھی بچوں کو تعلیم کیسی دی جا رہی ہے؟ مطلب کیا واقعی میں ان کو وہ اعلیٰ معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ ان کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر پڑھائی کر کر ڈگری لے کر آپ نے سرکاری نوکری ہی کرنی ہے؟ ان کو ایک اچھا انسان بالکل نہیں بنایا جا رہا, جو کہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ہمارے جو ایچ ای سی کے چیئرمین ان کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ نہ تو اچھے اسٹوڈنٹس ہم نے بنائے ہیں ہمارے اداروں نے, اور نہ ہی اچھے شہری, نہ ہی اچھے سٹیزن ہمارے جو تعلیمی ادارے وہ بنا سکیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ صرف ایک ہم روبوٹس بنائے جا رہے ہیں ہمارے تعلیمی ادارے, ان کو کچھ ایسا نہیں, کچھ کریٹیوٹی ختم کرتی جا رہی ہے ان کی؟ کیونکہ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور کوئی اچھی سی جاب جو ہے وہ کیش کرنی ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ٹارگیٹ آف لائف نہیں رہا. جو بات کی ہے نعیم صاحب نے بھی, پہلے گورنمنٹ اسکولس تھے تو ڈاکٹر قدیر, ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب, فیض احمد فیض صاحب, ایسے نام پاکستان کے ساتھ جڑتے تھے. اتنے سالوں میں آپ نے کوئی ایسا بڑا نام, کوئی ایسا کارنامہ کرنے والا اسٹوڈنٹ نہیں دیکھا, کیونکہ سب پرائیویٹ اسکولس کی پیداوار ہے. گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے اسکولس کھلے ہوئے ہیں. خود ہم ایسے ایکسپیرینس کر چکے ہیں, میں بہت سی رپورٹس میں نے بھی تیار کی ہیں کہ میٹرک پاس ایک لڑکی جو ہے یا ایف اے پاس لڑکی جو ہے وہ ٹیچر لگی ہوئی ہے, ہارڈلی اس کی سیلری ہے 7 سے 8 ہزار روپیہ, اور وہ اگر پلے یا پریپ کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہے تو وہ کیا ان کو ٹرین کر رہی ہوگی؟ اٹس ٹو ینگ. 18 سال کی لڑکی کے لیے آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو کیا پلان کرے گی؟ سب سے پہلے بڑا کردار جو وہ ماؤں کا بھی ہے, فیملیز کا بھی ہے. 2.5 سال کا بچہ ہوتا نہیں, ماں تنگ ہوتی ہے, باپ تنگ ہوتا ہے, اس کو اسکول چھوڑ دو, ڈے کیئر ڈال دو. اور اسلام میں بھی ہے کہ 7 سال تک تو ماں جو اپنی ماں سے سیکھتا ہے بچہ. آج کل کی مائیں خود کو سیف سائڈ کرنے کے لیے, اپنے فیشن کے لیے یا اپنی کمفرٹ زون کے لیے بچوں کو جو ہے وہ, اس لیے یہ انڈسٹری بن گیا کیونکہ پیسہ دو اور تماشا دیکھو, آپ اپنے سر سے اتار دو, ہر بچے کو پھینک دو. اور دوسرا جو رولز اور ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے. اگر میں کمپلین کروں کہ میرے گھر کے سامنے ایک بالکل ان رجسٹرڈ اسکول ہے, پتہ نہیں کہاں سے 4 کمروں میں ایک چھوٹا سا اسکول بنا دیا گیا ہے. بہت سی ایسی نیشنز ہیں جو کہ اسٹارٹ میں بچوں کو صرف, اور بیگز آپ چھوٹے بچوں کے دیکھ لیں, کندھے سے لٹک رہے ہیں, بچے گر رہے ہیں. آپ نے انبار کتابوں کا لگا دیا, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو زندگی میں جا کے کیسے موو کرنا ہے. بیسک آپ سکھاتے نہیں ہیں, صرف آپ رٹا اگر لگا رہے ہیں تو اس قوم کا یہی حال ہوگا جو ہم خود دیکھ رہے ہیں. اور پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو آپ کتنی مشکل ٹائم سے گزرتے ہیں, یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کو اسکول سے اور گھر سے وہ ٹریننگ نہیں ملی ہوتی, اور پھر جب آپ باہر فیس کرتے ہیں ایک دم اس حالات کو, تو آپ کہتے ہیں کہ کیا ریئل لائف میں یہ بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک خواب کی دنیا میں رہتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم پریکٹیکلی, نہ ہمیں پیرنٹس بتاتے ہیں اور نہ ہمیں ٹیچرز بتاتے ہیں. تو اسی طرح میں جس طرح ابھی شاہ جی سے بھی بات کرتی کہ ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا.
بلیو می میں اتنی ورکنگ لیڈی رہی ہوں لیکن مجھے شاید اپنی بیسک رائٹس کا بھی نہیں پتا. وہ میں بیٹھتی ہوں, اگر میں ان سے سنتی تو میں کہتی ہوں کیا یہ بھی رول ہے, یہ بھی ہے, میں اس سے بھی اپنے لیے کچھ فائدہ لے سکتی ہوں. لیکن مجال ہے جو ہمیں اسکولز میں یا گھر میں اس قسم کی کوئی گائیڈ لائن دی جا رہی ہو. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے, پھر آپ کے پیرنٹس ذمہ دار ہیں, اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو ہم لوگ اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں. جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اور اس طرح کوئی حل تو نکلے گا نہیں. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے, وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں, اس کے حل بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ممکن ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بد سے بدتر ہی ہوتا جا رہا ہے. ہم نے بھی اپنے جو ہمارے یونیورسٹی کا جو دور رہ چکا ہے اس میں بھی ہم نے کچھ ایسا نہیں سیکھا کہ ہم نے یونیورسٹی میں بیٹھ کر کچھ سیکھا, ہمیں بھی باہر فیلڈ میں جا کر ہی سیکھنا پڑا. تو اس کا سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ گورنمنٹ کی جیسے بات کی ہم نے کہ گورنمنٹ انٹرسٹ نہیں لیتی, اس کے بعد بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اس پہ فوکس کیے ہوئے, وہ لوگ اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتے اور سمجھتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ ہمارا سر درد نہیں ہے, یہ لوگوں کا سر درد ہے. اور لوگ بھی بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون دیکھتے ہیں, گھر کے قریب اسکول ہے اس کو ڈال دو بچے کو, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ سیکھ کیا رہا ہے. اور اتنا ورک لوڈ ہو گیا ہے پیرنٹس پہ بھی کہ وہ بعد میں آ کے چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے فادر تو بہت چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے کہ آپ کا اسکول میں کون کون آپ کا کلوز فرینڈ ہے یا آپ کی کیسی پڑھائی جا رہی ہے. اب پیرنٹس خود کو اگر چینج نہیں کریں گے نا تو پھر باقی سسٹم بھی چینج نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا جس طرح سے ہماری ریاست عدالتیں ہیں, عدالتوں میں اب دونوں اس شعبے سے میں تو کہتی ہوں واقعی کہتے ہیں کہ انصاف لینے کے لیے عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں شاہ جی, انصاف کیوں نہیں ملتا. اچھا وہ سر بھی ہلا رہے ہیں کہ ہاں ایک جوک بنا ہوا ہے نا کہ کسی کنٹری کے اندر جب کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھہر جائیں پولیس آ رہی ہے, ہمارے کہتے ہیں نہیں پولیس آ جائے کہ مکالو. یہ چیزیں ہو رہی ہیں جیسے بھی انہوں نے بات کی ہے نا, اس میں میں بس شارٹ سی گفتگو اس میں بات کروں گا, اس میں ایڈ کروں گا. دیکھیں اس چیز کے 2-3 فیز ہیں. اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. سائیڈ افیکٹس ضرور ہیں, اس میں گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر قدیر صاحب کی بات کی ہے, فیض احمد صاحب کی بات کی ہے, اگر وہ بھی اس دور میں آ جائے تو وہ پیچھے رہ جائیں کیونکہ دور آگے جا چکا ہے. ہر دور میں ہر چیز کے, اب پی ٹی وی ایک دور میں تھا تو اس وقت جو چیزیں ہائی لائٹ ہوتی تھیں آج وہ ہائی لائٹ کرنا اور اس طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ کرنا مشکل ہے. سوشل میڈیا اور یہ وہ کمپٹیشن زیادہ ہو گیا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا اس میں تبدیلی آتی ہے اور وہ آنی چاہیے. اگر یہ پرائیویٹ اسکول سسٹم نہ ہوتا تو شاید ہم بہت پیچھے رہ چکے ہوتے. اس نے امپروو کیا ہے. اس میکینزم میں جہاں جہاں پہ خامیاں ہیں وہ گورنمنٹ کو دور کرنی ہے, اس میں پیرنٹس کا کوئی کردار نہیں ہے. پیرنٹس کا کردار آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیے تھے 4 لوگوں کو, ایک پولیس, ایک مولوی, ایک پیرنٹس اور اساتذہ. یہ 4 لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جو ہمارا ملک ہے اس میں تعلیمی نظام پیچھے پیچھے جا رہا ہے, مجھے وہ سائٹ بتا رہے جس میں ہم آگے جا رہے ہوں وہ ہم نہیں جا رہے. ہم گرے لسٹ سے ابھی ضرور نکلے, ہر کتنے لوگوں نے کس طریقے سے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس کو مزید کٹ شارٹ کروں گا. مختصر سی بات ہے کہ ایتھیکل جو چیزیں ہیں نا وہ ہم نے اپنی فیملی سے, اپنے خاندان سے, اپنے گھر سے سیکھنا ہے. کوئی شخص گفتگو جب کرتا ہے تو اپنے خاندان کا پتہ دیتا ہے, اور اس چیز کو امپروو جو کرنا ہے وہ پرائیویٹ اسکول سسٹم اس میں بہت بتاشا ایسا ڈال رہا ہے. اب رہ گیا میکینزم. اب اس میکینزم کو کس طرح دیکھیں, ایک سلیبس ہے ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے پورے پاکستان میں ایک سلیبس انٹروڈیوس کروایا کہ ٹھیک ہے جی ایسا سلیبس ہونا چاہیے. یہ کس کا کام تھا؟ گورنمنٹ کا ہی کام تھا. اگر نہ کرواتے تو جس کا جس طرح منہ ہے ویسے وہ کام کر رہا ہے, جس کی جتنی فیس ہے. اب یہی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے اور انیشیٹو ان کا تمام جو اسکول ہیں ان کی فیسیں تقریباً ہونی چاہیے. نہیں وہ کر سکے, مافیا ہے, بڑا مشکل کام تھا, ان کو اس طرح سے ان کے پاس پاور نہیں تھی یا پوزیشن نہیں تھی. بٹ اگر فیس لیول ان کا کم کر دیا جائے, افورڈیبلٹی لوگوں کے لیے, سلیبس سب کا سیم ہو جائے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. باقی جو وہاں پہ ڈرگز ہیں یا باقی جو بھی کچھ وہاں پہ کچھ اگر نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ہر معاشرے میں ہیں, ہر جگہ پر ہیں. پازیٹیوٹی کے ساتھ نیگیٹیوٹی کم اور زیادہ کی بات کریں نا ہر معاشرے میں, لیکن جب برائی جو ہے معاشرے پہ حاوی ہو جائے گی تو معاشرہ تب آ جائے گا. آپ نے مافیا کی بات کی. گورنمنٹ اگر یہی روتی رہے گی کہ چینی مافیا بھی ہے اور یہ اسکول مافیا بھی ہے تو پھر مافیا کو اگر گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتا اور کون کرے گا؟ اس کو پریکٹیکل سینیریو میں دیکھیں نا کہ آپ پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ پاور میں نہیں ہیں. اگر آپ کچھ سر میں بتا رہا ہوں نا, اگر آپ کو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا جائے تو پھر پاور میں قابل قبول نہیں تھی. بہت سی چیزوں پہ انہوں نے اسلامی تبدیلی جو کی ہے اس کے سوال درست ہے آپ کی بات. پھر کوئی بات آ جاتی ہے کہ جہاں پر نیگیٹیوٹی ہے اس کو بہتر کیا جائے. پارلیمنٹ میں بحث کی ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اگر وہاں پر کوئی چیز ڈیفیشنسی اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. وہ چیزیں اپنی ہم بات اس وقت کر رہے ہیں جنرل
सिलेबस एक पाकिस्तान में तमाम स्कूलों का होना चाहिए, यस होना चाहिए, दैट्स ऑल। बात फिर यहीं पे आगे खत्म हो जाती है कि जब तक हमारी हुकूमत इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लेती तब तक हम बोलते रहें या जो भी सॉल्यूशंस हम बताते रहें, जब तक हुकूमत इस पर एक्शन नहीं लेगी तो तब तक वो चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता हमारे इदारों में। और जहाँ असल में जो तालीम होती है वो हमारे घर से शुरू होती है, और जब हमारे घर से शुरू होती है उसके बाद जब वो आगे जाती है तो बच्चा जो सीखता है वो वही अप्लाई करता है, और सोसाइटी में भी जो चीज़ें वो करता है वो वही करता है जो उसको सिखाई पढ़ाई जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नौजवान नस्ल है उसको अपना पैशन और प्रोफेशन दोनों पता होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर हमने बात की कि ईगो का लेवल ही हम लोगों ने अपना कुछ अलग कर दिया, तो ईगो का लेवल को भी समझना चाहिए कि वो कैसी होती है। और बेशक सरकारी इदारों में पढ़ें या प्राइवेट इदारों में पढ़ें, हमें बस वो तालीम हासिल करनी है जो कि नफ़ा बख्श हो, जो कि आपको आगे जाकर आपको भी और साथ साथ हमारे माशरे और मुल्क को भी जो है वो फ़ायदा पहुँचाए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो चंद मिनट की गुफ्तगू थी उससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह हमारे साथ आप भी जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि तालीमी निज़ाम को नहीं तो अपने आप को ही बदल सकें। तो अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।